गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। साल 2024 का सूरज अब से कुछ घंटे पहले तल्ख और रुखसत हो चुका है। कल नए साल का सूरज तलू होगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम की किस्मत का सितारा अभी भी चमक दमक से दूर है। आप सबको नए साल की मुबारकबाद तो अभी से दे देते हैं, लेकिन हुआ क्या साल 2024 में और क्या हो सकता है साल 2025 में। साल 2024 इलेक्शन का साल रहा, लेकिन इंतखाबात के बावजूद सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। इस साल के आखिर में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बातचीत का रास्ता खुला है, सो हम कह सकते हैं कि एंड एक पॉजिटिव नोट पर हो रहा है। लेकिन हनूज दिल्ली दूर अस्त। महंगाई की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन आम आदमी का मेयार ज़िंदगी आज भी वही है। आम आदमी की कमर महंगाई से, महंगी बिजली से, गैस की भारी बिलों की कीमतों से और घर के राशन को पूरा करने से टूट चुकी है। हुक्मरान तबका इस साल भी अवाम की किस्मत बदलने के बुलंद व बांग दावे तो करता रहा, लेकिन साल तो बदल रहा है, लेकिन अवाम की किस्मत नहीं बदली। साल 2024 में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्या क्या अहम वाक़यात हुए, लेट्स हैव अ रिकैप। इलेक्शन से पहले जनवरी और फरवरी में बानी पीटीआई शाह महमूद और बुशरा बीबी को साइफर केस, तोशाखाना और इद्दत निगाह केस में सजाएं सुना दी गईं। 13 जनवरी को पीटीआई इलेक्शन से महज 26 दिन पहले बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए और इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा सामने आया, जो आज भी जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 8 जमाती इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई और 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। अप्रैल में बानी तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में सजाएं जो हुई थी वो मुअत्तल हो गई। जून में साइफर केस में सजाएं ख़त्म हुई, जबकि जुलाई में इद्दत में निकाह केस में सजाएं ख़त्म हो गईं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुनाया। अगस्त में अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जो बड़ी कामयाबी हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अगस्त में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया। सितंबर में पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के बेल आउट पैकेज का मुआहदा हुआ। स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह हमें नजर आई और महंगाई में कमी भी हमने देखी। अक्टूबर में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी की, जिसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की, सो एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ। 20 अक्टूबर को हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई। तरमीम के बाद सीनियरिटी का उसूल ख़त्म हुआ और जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 2024 इंटरनेट की सुस्त रवी और बंदिश का साल रहा, जिससे मुल्क को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। 2024 में पीटीआई ने कई बार इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च किए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 23 दिसंबर को मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हुआ। इजराइल की जानिब से गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी 2024 में भी जारी रही। इजराइल की जानिब से लेबनान, शाम और यमन में भी हमले किए गए और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसानी पहले हेलीकॉप्टर हादसे में वुज़रा समेत जाँ बहक हुए। इजराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं इस्माइल हानिया, याह्या सनवार और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह को शहीद कर दिया गया। 2024 में ईरान ने इजराइल पर बराह रास्त 2 मरतबा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जवाब में इजराइल ने भी ईरान में फ़िज़ाई हमला किया। रूस यूक्रेन जंग 2024 में भी ना रुक सकी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के 30 से ज़ायद ममालिक में इंतखाबात हुए। बांग्लादेश में अवामी एहतजाज के बाइस हसीना वाजिद का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और उन्हें भारत में पनाह लेना पड़ी। शाम में बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ और मुल्क के बेशतर हिस्सों पर हमने देखा कि हयतुल तहरीर शाम को कंट्रोल मिल गया। अमेरिकी इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए। 3 दिसंबर को जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, लेकिन चंद घंटों बाद ही पार्लियामान ने मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दे दिया। गुज़िश्ता साल के आखिर में हमने देखा कि तब भी हमने माहिर फल्कियात के साथ एक प्रोग्राम किया था और पूछा था कि इस साल क्या होने जा रहा है। उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट फोरकास्ट की थी, क्या क्या पेशगोइयाँ की थी और कौन कौन सी पेशगोई उनकी दुरुस्त साबित हुई। लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दैट।
الیکشن اب 8 سے آگے تو پھر نئی علم کی روشنی میں بھی سمجھ آتا کہ جو ہے ٹل سکتے ہیں. خان صاحب ایک ٹائملی برے وقت برے ٹائم سپین کے اندر ہیں. 2024 بھی مکمل ریلیف کی خبر دے رہے ہیں. نہیں, نواز شریف صاحب کو ہم ایک دفعہ پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. مریم نواز کا آپ کو کیا لگتا ہے کبھی پرائم منسٹر بننے کا چانس ہے؟ 24 میں تو نہیں سمجھ میں آتا. ہاں, اچھی پوسٹ اچھے منصب پہ وہ ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے الیکشن میں 2 جنوری سے لے کے 9 جنوری تک اگر اس عرصے کے اندر یہ اپنا نشان واپس لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, بلے کے ساتھ جائیں گے, ادروائز بغیر بلے کے پھر جانا پڑے. شہباز شریف صاحب کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ رہیں گے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف. خان صاحب کا 2024 ڈارک جا رہا ہے. 2024 میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اگر 2024 میں الیکشن ہوئے 8 فروری کو تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کو اٹھا کے کرسی پہ بھی بٹھا دینا, وہ پھر بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. مریم نواز ان کو ایک اچھا عہدہ مل جائے گا, ہو سکتا ہے سی ایم بھی بن جائے, لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی. سو ویری انٹرسٹنگ سیناریو. ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں نیشنل تبدیلیاں ہوئی ہیں وہیں انٹرنیشنل تبدیلیاں ہوئی ہیں. سو ہم اس نئے آنے والے سال کو بھی خالی ایکسکلوسیولی صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ادھر ہو رہی ہیں ان کا تعلق براہ راست باہر کی دنیا سے, اور باہر کی دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہیں. ویری وارم ویلکم to all of my guests, سامیہ خان, غلام عباس گل صاحب اینڈ سید محمد علی زنجانی صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ. اینڈ ود لیڈیز فرسٹ, آئی اسٹارٹ ود یو سامیہ صاحبہ. 2024 کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوگا اور نئے سسٹم کو آپ سازگار ہوتے ہوئے ان کے لیے حالات دیکھ رہی ہیں. سو اب جب ہم نئے سال میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہی سسٹم کنٹینیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کچھ اور تبدیلیاں آئی ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ فریہ جی, اور موقع دینے کے لیے. آپ سال کے سال چاند کی طرح طلوع ہوتی ہیں اور اب تو فیملی لگنا شروع ہو گئی ہیں آپ ہمیں جو ہے. تھینک یو. جب دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے علم میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم تو صرف بات کر رہے ہیں. بالکل بھی میں اسی سے سٹارٹ لیتی ہوتی ہوں کہ میں اس کو اندازوں کا علم کہتی ہوں, امکانات کا علم کہتی ہوں. غیب کا علم بخدا میرے پاس نہیں ہے, نہ میرا ایمان کوئی کمزور سمجھے اور نہ اپنے ایمان کو متزلزل کرے. جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلا تو مجھے تو بھی آپ نے نہیں کہا کہ کوئی عوام کو میسج دو, کیونکہ یہ وہ سال ہے جو پاکستان کو اس پٹری پہ ڈالے گا فریہ, جس کا خواب ہمیں ہمارے روحانی بزرگوں نے دکھایا, جس کا خواب ہمیں جو ہے وہ دکھایا گیا کہ پاکستان وہ خطہ بننے جا رہا ہے کہ جو ہے یہ ہمیں کہا گیا, لیکن میرے حساب سے وہ ٹائم 2025 سے شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو فرسٹ 2 months ہیں اس میں جو ہے اللہ کو بس اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے. میں آپ ملک کو بھی لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ شخصیت پرستی چھوڑیے, اس وقت اللہ سے جو ہے نا وطن پرستی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. پاکستان کو تھوڑا خطرات جو ہے وہ اپنے چھپے ہوئے اینیمیز, بیک سٹیپ کرنے والے اینیمیز, کیونکہ یہ 5 جنوری سے 25 فروری تک یہ ٹائم بہت انٹینس رہ سکتا ہے. تو دعا کے ساتھ ہم شروع کریں سال کو کہ اللہ پاک, اور مجھے اس لیے امید ہے کہ ہم پھر سے سرخرو ہو جائیں گے, کیونکہ اس ساتھ ہی مجھے آنے والے ٹائم میں بڑی پیاری روشنی نظر آتی ہے. لیکن یہ جو فرسٹ 2 months ہے یہ چیلنجز ہیں ہمارے اداروں کے لیے, بڑے ٹاسک آ سکتے ہیں ان کے سامنے. اور اس وقت میں تو کہوں گی کہ جتنے بھی ہیں ہماری جماعتیں یا ہمارے ادارے, اس وقت ایک پیج پہ ہونا سب کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کو سے کوشچن میں نے کیا تھا کہ سسٹم آپ کو یہی کنٹینیو ہوتا ہوا لگ رہا ہے. آپ نے کہا کہ کچھ شروع کے مہینوں میں ایک جرکی مومنٹ آئے گا, لیکن آگے سال پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل. اچھا, آپ نے جب سسٹم کی بات کی, دیکھیں اگر سسٹم کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے, اگر آپ کہیں کہ کوئی نیا الیکشن, یہ مجھے نظر نہیں آتا, میرے اس محدود علم میں مجھے نیا الیکشن اس سال میں نظر نہیں آتا. اس میں چہروں کی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر کوئی امکان اس کا موجود ہے, لیکن یہی سسٹم آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے.
اوکے سو غلام عباس گل صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کو نیکسٹ سال میں کیا نظر آ رہا ہے. لیٹ می آلسو ریمائنڈ یو کہ آپ نے 2024 میں کہا تھا کہ آپ کو زیادہ الیکشن کا امکان نظر نہیں آ رہا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جنوری 2024 کے بعد جن ممالک میں الیکشن ہوگا ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو مشکلات نظر آئیں پاکستان میں, اور نیکسٹ ایئر کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ, اور آپ کو بھی نیا سال مبارک, اور میرے جو کلیگ سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کے ساتھ سلامتی دے اور پورے ملک کے لیے ایک سلامتی کا سال ہو. دیکھیں ہر سال ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کچھ پرانی یادیں کچھ نئی یادیں کو لے کے, پھر آخر میں جا کے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. میں نے پچھلے سال ایک پریڈکشن کی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے. میں آج بھی اس بات پہ تمام ناظرین آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میری بات غلط ثابت ہوئی, الیکشن ہو گئے, تاکہ ایک ریکارڈ کلیئر ہو جائے. بعد میں وہ بہت ساری میم بن جاتی ہیں, تو میں نے کہا کلیئر کر دوں, موقع دیا آپ نے. چلیں ٹھیک ہے, ویسے یہ کیونکہ پریڈکشنز ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں بنانے دیں. اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی بات کر کے بھی نہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے کی ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو میں نے کی ہے وہ میں نے کی ہے, اور میں اس کو اون کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم نے ہو تو گئے لیکن ٹھیک نہیں ہوئے. سر میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر الیکشن 2008 میں ہوئے, اس میں 28 کو ہوئے, تو یہ بات آگے پورا 2024 میں مار داڑ اور پریشانی اور یہ پرابلم کریٹ کرے گا. اور اگست کے بعد جا کے یہی جو پارٹی جیت کے آئے گی یہ اپنے ٹریک پہ آئے گی, لیکن مشکلات اس کی جا کے ختم ہوں گی 2025 کے 26 فروری سے. لیکن 2025 میں پھر 2 سورج گرہن 2 چاند گرہن لگ رہے ہیں, اور جو پہلا سورج گرہن لگ رہا ہے بلکہ چاند گرہن لگ رہا ہے وہ 14 مارچ کو لگ رہا ہے, اور جو پچھلے اثرات لے کے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے 26 فروری کو ختم کر رہا ہے. اور اس کے جو حالات کی جو ڈوریشن بنے گی اور اس میں جو معاملات خراب ہوں گے وہ اب سٹارٹ ہیں. جیسے ہی 2025 کا سورج طلوع ہوگا تو اس حکومت کے اوپر ایک بہت زیادہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک پریشر بلٹ ہو جائے گا. لیکن جو مشکل ترین وقت تھا وہ اس حکومت نے نکال لیا ہے, اور الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے. نمبر 3 بات, اس میں سیاسی استحکام بھی مضبوط ترین ہوگا, اور یہی ٹیم جو ہے آگے تک کام کرے گی. اگر کسی پارٹی نے, یہ میں بڑا ایک نوٹ چھوڑ رہا ہوں, کہ اگر کسی پارٹی نے اس ٹرین کے پچھلے ڈبے سے نکل کے آگے والے ڈبے میں بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ یہ ٹرین ہی مس کر بیٹھے گا, اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ پھر بائے بائے ہوگا. اور اس وقت جو عوام کی آنکھیں اور گورنمنٹ کی آنکھیں اور تمام لوگوں کی جو تھنک ٹینک ہے وہ اتنی باریکی کے ساتھ اس پہ کام کریں گے, جو 26 فروری سے لے کے 16 مئی تک اپنا پورا 70 سال کا زور اور اپنی پوری 70 سال کی کنسنٹریشن ان 3 مہینے 2.5 مہینوں کے اوپر انہوں نے لگانی ہے. اگر اس میں یہ جو راؤ اور کیتھو کا جو زور ہے, شیطانی جو پھول چڑیاں چلیں گی اور پھر کینچی چلے گی, اس کو انہوں نے روک لیا, تو پھر آپ یقین جانیں فریاد کہ آپ مجبور ہو جائیں گی ایک نیا پروگرام مئی میں یا جون میں کرنے کے لیے. یہ تو بڑی پریڈکشن آپ نے کر دی ہے. یہ تو پھر آپ نے کہا ہمارا پروگرام ہوگا مئی اور جون میں آپ لوگوں کے ساتھ, جو کہ سال کے سال ہوتا ہے. بٹ چلیں, آئی ایم ویری انٹرسٹڈ. بالکل ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کی نے چاہا تو. بٹ یہ اچھی خبر پہ ہوگا یا بری خبر پہ ہوگا, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. نہیں, اچھی خبر پہ ہوگا. دیکھیں فریہ, میں آپ کو ایک تھوڑی سی پیچھے کی بات بتا دوں کہ میں تمام کسی کو الزام نہیں لگاتا, لیکن میں جس ٹی وی پہ بھی جا کے بیٹھتا تھا صبح کی نشریات میں یا دوسرے پروگرام میں, اس وقت پچھلے 2 سال میں 2.5 سال میں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا, چاہے وہ اسٹرالجر تھا یا کوئی بھی تھا, کہہ رہا تھا ملک جو ہے نا بس دیوالیہ ہو رہا ہے, جا رہا ہے, بس ابھی گیا 5 دن کا یہ رہ گیا ہے. میں واحد بندہ تھا, الحمدللہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں
میں کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے فضل سے چلیں آئی ایم گلیڈ کہ آپ دونوں یہ کہتے تھے، اور اچھی بات ہے کیونکہ آپ اچھی بات کہتے تھے. پھر انڈوز کر دیں اس بات. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت تو حکومتیں بھی یہی کہہ رہی تھی، اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی تھی، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے انڈیڈ. سو علی زنجانی صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ 9 جنوری 2024 سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان بچا لیا تو الیکشن میں بطور جماعت جائے گی، ورنہ نشان کے بغیر جانا ہوگا. سو آپ کی بات درست ثابت ہوئی. اب ہم نے دیکھا 13 جنوری کو پی ٹی آئی کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، پی ٹی آئی الیکشن میں بغیر نشان کے گئی تھی. وہی کویشچن ہے آپ سے بھی، 2025 میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے؟ میرے دونوں مہمانوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہے جس میں ان کو مشکلات نظر آئی ہیں. آگے سامیہ صاحبہ نے کہا بڑا اچھا سال بھی ثابت ہوگا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 2025 میں پاکستان کے لیے بھی، اور اس وقت کی حکومت یا اس وقت کے سسٹم کے لیے؟ بہت شکریہ فریہ آپ کا کہ آج کے شو میں آپ نے مدعو کیا، اور میں بھی گفتگو سن رہا تھا اپنے کولیگز کی بھی اور آپ کی بھی. پاکستان کے لیے سب کے لیے جو ہمدردی ہے اس کے اظہار الفاظ کی صورت میں جاری ہیں کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے 2025 کیسا رہے. 2025 ایک ایسا سال ہے جس کا انتظار کم از کم میں ایک بڑے طویل عرصے سے کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جیسے ایک نصیب ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اس کا بخت ہوتا ہے، اسی طرح جو ملک ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا پلانٹ ہوتا ہے جو اس کے نصیب اور مقدر کو دیکھتا ہے. تو پاکستان کے ذائچے میں 28 نومبر 2024 سے ایک ایسا 19 سالہ دور شروع ہو چکا ہے جو کہ پاکستان کے نصیب کا ہے، پاکستان کی کامیابی کا ہے، پاکستان کے کریئر کی سٹیبلٹی کا ہے، اداروں کو پاکستان کی عزت کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے. یعنی اس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے کہ 2025 کا سال بنیاد بننے جا رہا ہے پاکستان میں بہتری کی، پاکستان کی ترقی کی اور پاکستان کی خوشحالی کی. اس کے اندر اب یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سی سیاسی جماعت پاکستان کو کیسے چلائے گی. اب یہ ہوگا کہ پاکستان خود یہ چاہے گا کہ مجھے کس نے چلانا ہے. تو پاکستان کے اندر وہ چہرے، وہ سیاسی قوتیں الحمدللہ نظر آئیں گی جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خوش قسمتی کا سال طلوع ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. اللہ کرے، ابھی ہم سب کی دعائیں، جو کہ سامیہ صاحبہ نے بھی کہا، یو آر سینگ گڈ لک فار پاکستان. بالکل ایسی ہے، چونکہ دیکھیں گنتی 1 سے لے کے 9 تک ہوتی ہے. جو اگلا سال آ رہا ہے، بلکہ یہ جو 2025 کا سال ہے، اس کا مفرد عدد 9 ہے. یہاں پہ گنتی ختم ہوتی ہے اور پھر دوبارہ 1 سے شروع ہوتا ہے نمبرالوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں. تو یہ ایک ایسا سال ہے کہ جو پاکستان کی بہتر بنیاد کو رکھے گا، پاکستان کے لیے بہتری کو پیدا کرے گا. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے نا پازیٹیوٹی کا، وہ فریہ جی ہمیں ملے گا جا کے جون آنورڈ، جون کے بعد. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مارچ کے اندر 7 سیارے ایک گھر میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں 29 مارچ کو. ٹھیک ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جو 19 دسمبر 2019 کو اس وقت آیا تھا جب کووڈ آیا تھا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا بند ہو گئی تھی. تو دوبارہ سے یہ گرینڈ الائنس پلانٹس کا ہو رہا ہے جو کہ 29 مارچ کو ہوگا، اور اس دن ایگزیکٹلی سورج گرہن بھی لگ رہا ہے. تو یہ ایک پوزیشن بہت زیادہ ابتدائی میں خراب آ رہی ہے. اگر یہ وقت خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے تو الحمدللہ جون کے بعد پاکستان کے اندر بہت سارے، چونکہ اس کے اثرات گلوبلی بھی ہوں گے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوں گے، گلوبلی بھی اس کے اثرات ہوں گے. جب اس کا سوال آئے گا تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. بہرحال پاکستان کے پہلے 6 مہینے احتیاط کے ضرور ہیں، لیکن 6 مہینے جو آخر کے ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے 19 سال تک ہمیں خوشی کی نوید دے کے جائیں گے انشاءاللہ. بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں، اور ہر ایک کی طرف سے لگ رہا ہے کہ خوشی کی خبر ہے پاکستان کے لیے. اللہ کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھی نوید لے کر آئے 2025 کا سال. وقت ہوا ایک بریک کا، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سامیہ صاحب، اب وہ کویشچن آپ تینوں سے ہے، اسٹارٹنگ فرام یو، جو کہ میرا خیال سے ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 2025 میں باہر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کہا تھا 2024 میں تو نہیں آ رہے، اب بتائیں. اچھا، یہاں پہ پہلے میں علی بھائی کی بات کو ذرا میں آگے تھوڑا سا کر دوں کہ جیسے علی نے کہا کہ سیکنڈ ہاف مجھے جو چیزیں پاکستان کے لیے بہتری کی طرف، ہاں یہاں تک کہ 25 فروری تک ملک کو آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت رہے گی، وہ آپ لوگوں نے مانگنی ہے.
5 जनवरी से 25 फरवरी तक का जो टाइम है, ये उसके 5 बाद जनवरी जो को टाइम मुझे डोनाल्ड ट्रंप की वोट टेकिंग के आसपास क्यों बुरा वक्त शुरू हो रहा है वैसे ऑन अ लाइटर नोट? मुझे ये नहीं पता, मेरे पास दलील ये है कि मार्स मरीख उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को वहीं पे वापस जाएगा जहां से उसने 4 नवंबर 2024 को एग्जिट लिया था, और ये 25 फरवरी तक रेट्रोगेशन के अंदर रहेगा। मेरे पास जो दलील है उसकी वो ये है, इल्म वो होता है जिसकी आपके पास लॉजिक मौजूद हो। दूसरी बात ये कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो हादसाती है, हालांकि ट्रंप साहब अमेरिका के लिए थोड़ी सी मुश्किलात मुझे नजर आती। खैर आपने मेरे से सवाल जो किए पहले मैं उस पर रहूं। दूसरी डेट मुझे लगता है जैसे 21 मार्च 2025 और 15 मई 2025, ये वो 2 तारीखें हैं जहां पे पाकिस्तान का वो फेज जिसमें हम सब इंतजार कर रहे हैं, ज़ंजानी की तरह मैंने भी बहुत वेट किया, अल्लाह मुझे वो वक्त दिखाए, क्योंकि ये आखिरी मेरी पेशगोई है जो रास्ते में है, और बाकी तो अल्लाह ने, मेरा भी 99% का अल्लाह ने रिकॉर्ड बना दिया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिस सितारे ने खान साहब को गर्दिश में डाला, जो कि मेरे पास दलील है, 18 जुलाई 2023 से खान साहब का सितारा, जो मैं कहती थी कि मुझे खान साहब की आइसोलेशन नजर आती है। फिर फरिया जी मैंने कहा था कि 2024 में 1 महीना खान साहब को एक ऐसा आएगा, वो मई था या जून था, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हर पेज कोई ऑन एयर है, कि मैंने कहा था वो महीना रिलीफ देगा डील की शक्ल में, अगर खान साहब ने फ्लेक्सिबल रहे। लेकिन वो महीना जो हमें खबरों से भी पता चलता रहा कि वो महीना गुजर गया और वो डील मटीरियलाइज उनकी हुई होगी। उसके बाद अब जो वो सितारे जिन्होंने फंसाया खान साहब को आइसोलेशन के फेज में, 12 जनवरी 2025 को वो जगह छोड़े, एग्जिट कर रहे हैं वहां से। ओके, 12 जनवरी 2025, 12 जनवरी जनवरी ओके, 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम अब बानी पीटीआई के लिए रिलीफ की खबरें लेके आता है। लेकिन वो रिलीफ की शक्ल क्या होगी फरिया जी, मेरा महदूद इल्म इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। मेरे मतलब गुलाम अब्बास साहब की मैं इज्जत करती हूँ, सीनियर में से आते हैं, ज़ंजानी तो छोटा भाई है, लेकिन जो है वो बाकी आप इनसे कंफर्म करें, क्योंकि मेरा महदूद इल्म ये नहीं मैं ट्रांसलेट कर सकूंगी रिलीफ की शक्ल क्या होगी। लेकिन यहाँ से रिलीफ की खबरें एटलीस्ट शुरू होती हैं 12 जनवरी 2025, 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला टाइम। और अगर खान साहब ने अभी भी अपने अंदर वो लचक ना पैदा की तो मई से फिर खान साहब का वो वक्त शुरू हो सकता है जो उन्हें गुमनामी में भी ले जा सकता है। तो ये बहुत उनको वाइजली चलना चाहिए इस वक्त में जो है। राइट। सो गुलाम अब्बास साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है इसी हवाले से? नेक्स्ट ईयर साल 2025 क्या हम देखेंगे कि बाहर आते हैं खान साहब या जेल में ही रहेंगे? जी बिल्कुल। देखें फरिया, हम पिछले कोई 5 साल से एक फैमिली की तरह बातें कर रहे हैं हर साल के आखिर में, और हमने खान साहब के ऊपर कोई 4-5 प्रोग्राम तो किए हैं जिसमें प्रेडिक्शंस की हैं। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि 2023 में कि खान साहब अब उस बंद गली में जा चुके हैं जहाँ से उनका निकलना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से आपने तो 9 मई भी प्रेडिक्ट कर दिया था। आई थिंक आपने तो डेट्स दी थी 9 मई के हवाले से, एज फार एज आई रिमेंबर, कि ये मुश्किल वक्त है। जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, फिर मैंने कहा था कि खान साहब के ऊपर ना किसी सितारे ने बुराई की है, ना किसी बरूज ने बुराई की है, ना किसी टाइम ने बुराई की है। खान साहब अपने खुद दुश्मन बन गए हैं, और जब उन्होंने किसी से मशवरा किया तो उस वक़्त मैं एक चैनल पे प्रेडिक्शन कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा था, मशवरा उन्होंने मांगा था कि मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है, तो आप कोई मुझे सजेस्ट करें। तो मैंने कहा था उन्हें कि आप अभी भी सिलेंडर कर दें और अपने आप को सामने ले आएँ, और आपको टेबल पे आना पड़ेगा। अगर आपने सियासत नहीं करनी तो ज़िद में आपको उन्होंने उस गली में डाल दिया है कि जो आपका मुर्शद है वो भी भागने की पोजीशन में आ चुका हुआ है। उन्होंने एज इट इज़ जाके बता दिया। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ 2023 वाला, तो मैंने उन्हें कहा कि मई का जो पहला हफ्ता है, 1 मई से लेके 10 मई तक
انتہائی سخت ٹائم شروع ہو گیا ہے اور اس میں مجھے تو جیل نظر آ رہی ہے اور وہ بس پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تیسری بات میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بچائیں. جو نہیں بچا پائیں گے اور پارٹی جو ہے دانوں کی طرح بکھر جائے گی, وہ آپ کے سامنے ہے. نمبر 5 میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے خان صاحب سیاست اگر نہیں کرنا چاہتے تو اپنے جو سینئرز ہیں آپ کی پارٹی کے اندر ان کو آگے لگائیں اور آپ پیچھے بیٹھ جائیں. آپ اس کرسی اور عہدے کو چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جائیں اور چیزوں کو ٹھیک کر لیں. وہ بھی انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا. 2024 میں 18 فروری سے لے کے 24 فروری تک ٹھیک ایک ٹائم 6 دن کا بنا تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ایک تھوڑا سا سپیل بنے گا. اگر اس میں یہ تھوڑی سی لچک دکھائیں تو یہ اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ایسے کہا تھا. لیکن انہوں نے کوئی چیز کسی چیز کے نہیں. اچھا 2025 میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے اسٹرالجرز کی مجھے کالز بھی آ رہی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ یار خان باہر آ رہا ہے. میں نے کہا اب میں یہ بات فریہ کے پروگرام میں کروں گا, اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں کرنی. تو آج میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک دیکھیں میں نے خان صاحب کا ذائچہ بنایا 19 نومبر سے اور ٹل 2025 19 نومبر تک پورے سال کا. خان صاحب پورے ڈارک میں رہیں گے اور یہ جتنی افواہیں چھوڑی جا رہی ہیں کہ جی خان صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں, 15 دن بعد آ رہے ہیں, 2 مہینے بعد آ رہے ہیں, 1 مہینے بعد آ رہے ہیں. خان صاحب پاکستان سے جا سکتے ہیں لیکن جیل سے واپس نہیں آ سکتے. اوکے یہ میری پریڈکشن ہے. نمبر 2 کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اتنے زیادہ گڑھے کھود لیے ہیں کہ جتنے پازیٹیو سٹار تھے اس کے خان صاحب کے پازیٹیو سٹار تھے جو ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے, وہ ساری انرجی انہوں نے ضائع کر دی اور ایسے راہو اور کیتھو کے اوپر وہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں جو پورا سال شیطانی چرخہ چلا رہے تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اس پریڈکشن آپ کے پاس ریکارڈ ہو گئی ہے, آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب 2025 میں باہر نہیں آئیں گے بلکہ 3 سزائیں اور ان کے اوپر لوڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ویری انٹرسٹنگ. آپ کا کیا خیال ہے علی جائی صاحب؟ سیم کویسچن ٹو یو. فریہ جی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص قید میں ہونے کے باوجود اس کا انفلوئنس, اس کا اثر, اس کا رسوخ سیاست میں پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ٹاک شوز ہیں اس میں ہمیشہ سے رہا. یعنی ایک چیز تو طے ہے کہ عمران خان صاحب جب پیدا ہوئے ایک ایسا ستارہ لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہمیشہ لائم لائٹ میں رہیں اور آگے بھی رہیں گے جب تک ان کی زندگی ہے. جہاں تک ان کی رہائی کی بات ہے تو فیبرری اور مارچ 15 مارچ سے پہلے یعنی 2 فیبرری سے لے کے 15 مارچ کا عرصہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر وینس اور جوپیٹر کی پرینتر دشا ان کے ذائچے میں چل رہی ہے جس کا تعلق ان کو رہائی دلوانے سے ہے. اگر تو اس عرصے میں عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو آگے میں گل صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ پھر نومبر تک وہ آگے چلیں گے. لیکن اتنی زیادہ خوفزدہ باتیں ان کے ذائچے میں نہیں ہے جتنا گل صاحب نے خوفزدہ کر دی ہے کہ نون لیگ والے خوش ہو گئے ہوں گے اور پی ٹی آئی والے پریشان ہو گئے ہوں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب پاکستان کے اندر وہی آئے گا جو پاکستان کے نصیب اور مقدر کو بہتر کرے گا کیونکہ اس کے نصیب کا دور شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ امید ہے کہ 2025 کا سال ہمیں اچھے سیاسی حکمران بھی دے کر جائے گا انشاءاللہ. بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ لوگ بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اتنی ہی آپٹیمسٹک باتیں ہوں. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سامعہ خان صاحبہ, مریم نواز کے حوالے سے بھی بتائیں. مریم نواز چیف منسٹر بنی, آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نہیں ہوں گی لیکن پنجاب میں اہم عہدے پر ہوں گی. دس واز یور پریڈکشن. کنٹینیو کریں گی وہ ایز چیف منسٹر ان 2025 اور کبھی وہ پرائم منسٹر بنیں گی کہ نہیں؟ دیکھیے یہ تو کہنا سچی بات ہے. میرے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, یا میں کہتی ہوں میں بڑے ڈومین محدود, میں تو رش کرتی ہوں غلام عباس صاحب سے, وہ اپنی بات کرتے ہوئے بہت کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے جو کہ میرے اندر نہیں ہے, ایک لیک کرتی ہے یہ چیز.
تو مجھے یہ نہیں میں کہہ سکتی وزیر اعظم کا منصب، لیکن میں بہت عرصے سے یہ بات کہتی چلی آ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ستارہ ہے یہ جا کے 2025 میں ان کی ایفرٹس کو پے بیک کرے گا. تو ابھی بھی جیسے ابھی وہ ہائپ نہیں ان کے نام کی بن سکی جو مجھے 25 والے سال میں ان کا وہ ایک ڈنکا ان کے نام کا بچ سکتا ہے اور مزید پاورفل ہو سکتی ہیں وہ اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل کیریئر کے اندر. سو 2025 مریم نواز کے لیے بھی اچھا سال ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں اٹ ول بی گڈ ایئر. فریہ جی جو انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا نا سیاست میں تب سے 2025 والا سال ان کے لیے کہتی ہوں. جیسے 2024 بلاول صاحب کو خوش قسمتی دے کے جائے گا، سوری 2025 کا فرسٹ ہاف، اور سیکنڈ ہاف مریم نواز صاحبہ کے لیے خوش قسمتی کا دور لے کے آئے گا. چلیں لگے ہاں تو یہ بھی بتا دیں بلاول بھٹو کا آپ نے کہا ان کی شادی تو نہیں ہو رہی 2025 میں یہاں کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک آخری وہ جو ہے فریہ یہ ایک، بلکہ میں تو کہوں گی کہ اگر ان کے خاندان والے ہمیں سن رہے ہیں ان کی سیاسی گرومنگ کو تو ہیٹس آف ہے جو انہوں نے کر ڈالی ہے بلاول صاحب کی. ورنہ جو بلاول صاحب کا ستارہ ہے وہ سیاست میں بڑے وہ ہیں، مطلب ان کے اندر اگر مایوسی کا فیز آ جائے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ بھی کر سکتے ہیں، اتنے ایکسٹریمسٹ ان کا ستارہ ہے. تو یہ ان کی گرومنگ کو ہیٹس آف ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ جو فرسٹ ہاف ہے ان کے گھر والوں کو چاہیے، کیونکہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے یہ ان کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن کرے گا، کوئی پرانی چیزوں کو مائنس کرے گا، کوئی نئی چیز لے کے آئے گا. تو فرسٹ ہاف مبارک ہے اگر کوئی رشتہ لاک کرنا ہے، کیونکہ قسمت بھی ایڈ آن ہو جائے گی اور آگے جو ہے نا ویسی شروع والا جو فرسٹ ہاف ہے وہ بلاول صاحب کے لیے خوش قسمتی والا ٹائم ہے. اللہ ان کے لیے اس میں بھی ڈنکا بچ جائے ان کی رشتہ ازدواج میں. ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی بتا دیں، آنے کا امکان ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی بتا دیں، آپ نے نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں بنیں گے پرائم منسٹر اور وہ کنگ میکر ہوں گے، کنگ نہیں ہوں گے. سو آپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور میں ابھی بھی یہ جی فریہ جی میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں کہتی تھی کہ اس فیملی میں سے مجھے شہباز شریف صاحب کا ستارہ زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے. یہ تو وہ نہیں میں، لیکن نواز شریف صاحب کو آنے والے وقت میں اپنی ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے، اپنا ریٹائرمنٹ انجوائے کریں، اپنی پارٹی کو سٹرونگ کریں اور کنگ میکر کا رول وہ انجوائے بھی کریں گے. اور یہ اسی میں ان کی بلکہ بھلائی بھی اس میں ہے ان کی. اوکے ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا بھلائی بھی اس میں ہے. غلام عباس صاحب آپ سے بھی یہی کوشچنز ہیں. سب سے پہلے تو مریم نواز کا آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ پنجاب میں اہم ذمہ داری ملے گی، چیف منسٹر وہ بن گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی 2025 فار مریم نواز اینڈ بلاول بھٹو بوتھ؟ جی دیکھیں فریہ، مریم نواز جو ہیں اس کی جو گرومنگ ہو رہی ہے وہ اس وقت ڈائریکٹ ان کے والد صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ان کے ستارے ہیں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے لیے یہ سی ایم پنجاب رہے گی، اگلے 10 سال رہے گی. ویری اس کو وزیر اعظم شپ کے لیے بالکل تیار. جی یہ 5 سال بھی اور اگلے 5 سال بھی، اس لیے کہ اس کو پورا ایک سیاسی لیڈر بنایا جا رہا ہے. ان کے لیے وزیر اعظم شپ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مریم نواز کی گرومنگ ہے اور پاکستان میں پنجاب کو بہترین پنجاب بنانے کا ٹارگٹ جو دیا گیا، جس نے پنجاب کے اوپر اپنی سیاست کا محور بنا لیا اور اس میں اپنا جھنڈا لگا لیا، وہ اس کے لیے وزیر اعظم شپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. یہ جو 1 سال کی اس کی کارکردگی ہے اس کے حساب سے اگر آپ مریم نواز کو دیکھیں تو وہ بہترین کارکردگی پیش کر رہی ہے. نمبر 3 بات، اگر آپ بلاول صاحب کی طرف جاتی ہیں تو بلاول صاحب کے لیے بھی سیم ستاروں کا پیٹرن بنتا ہے. بلاول صاحب کے لیے وزیر اعظم شپ جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے. وزیر اعظم بلاول تب بنے گا جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ میں سیاست میں اور پنجاب میں اور پنجاب کے ساتھ سندھ کے ساتھ پنجاب کو پوری طرح لنک کر چکا ہوں اور میں ایک سیاسی لیڈر بن چکا ہوں. اگر اجازت دیں، یہ تو آپ ایک انالیسس دے رہے ہیں نا غلام صاحب. غلام عباس ابھی تو ایک انالیسس ہے، بٹ میں تو ستارے کے حوالے سے پوچھی ہوں، ستارے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ سر میں ستاروں کی بات، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی اس چلتی ہوئی ٹرین میں سے پچھلے ڈبے سے نکل کے اگلے ڈبے میں جانا چاہے گا تو وہ اپنی سیاست کھو بیٹھے. یہ آپ نے بلاول بھٹو کو تنبیہ کی تھی، ابھی ریکارڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، میں اسی تناظر میں نے آپ سے یہ بات کی ہے
کہ جو ابھی سامیہ خان نے 3 لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا، تو میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کے ستارے جو ہیں وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی جو سیاسی کلاس ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. سو 2025 میں بلاول بھٹو کی شادی نہیں ہوگی اور وہ پرائم منسٹر بھی نہیں بن رہے. ٹھیک ہے، بٹ مریم نواز رہیں گی چیف منسٹر. بالکل نہیں ہوگی. بلاول بھٹو کی شادی جو ہے، بلاول بھٹو کی شادی 2027 میں جا کے انڈیکیٹ ہو رہی ہے، اور وہ بھی ستمبر یا اکتوبر میں جا کے. ویری انٹرسٹنگ. چلیں جب بھی ہو خیر سے ہو. اب اس میں 2 چیزیں جو باقی تھی وہ میں بیان کر جی بتا دیں. آپ نواز شریف صاحب کا بھی بتا دیں. نواز شریف صاحب کا کیا رول ہے؟ کا مقابلہ اگر آپ بلاول بھٹو کا اور مریم نواز کا اگر آپ سیاسی کمپیئر کریں نا ستاروں کی روشنی میں، تو دونوں ایکول چل رہے ہیں. لیکن دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے. اس لیے لیکن آنے والے وقت میں یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، آنے والے وقت میں آپ کو پاکستان میں 2 ہی لیڈر نظر آئیں گے، ایک مریم نواز اور ایک بلاول بھٹو. اوکے چلیں. فیصل واڈا ناراض نہ ہو جائیں اس بات پہ. ویسے صاحب کے بارے میں کافی لیڈرز اور بھی ہیں، میں نے کہا فیصل واڈا صاحب نہ ناراض ہو جائیں اس بات پہ. فیصل واڈا صاحب بڑے انسان ہیں اور ان کا ذہن بہت بڑا ہے. وہ بڑے کھلے دل سے بات سنتے بھی ہیں اور بڑے کھلے دل سے بات کرتے بھی ہیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے 2024 میں سب سے اچھا ستارہ فیصل واڈا کا تھا. ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ دیٹس واٹ آئی سی. لیکن آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کس کا ستارہ 2024 میں ٹھیک تھا. نواز شریف صاحب کا بتائیں گل صاحب. نواز شریف صاحب جو ہے نا، نواز شریف صاحب کنگ میکر بن چکے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب ایک دفعہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے. اوکے. چاہے وہ 2027 میں بنے یا وہ 2028 میں بنے. ویری انٹرسٹنگ. آپ کہیں 2027 میں بلاول بھٹو کی شادی بھی ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. آپ نے بڑی پریڈکشنز کر دی ہیں. مریم نواز 10 سال کے لیے چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. یہ بڑی آئی ایم شیور کہ نیکسٹ ایئر ہم بڑا انٹرسٹنگ شو کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو علی زنجانی صاحب، سیم کویسچن ٹو یو. مریم نواز کا کیا ستارہ نظر آ رہا ہے اور بلاول بھٹو کا؟ فریہ میں اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں سب کے لیے کہ 2025 کا جو سال ہے نا، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، چاہے اس میں مریم ہیں چاہے بلاول ہیں، وہ افراد جن کا نام الف سے، لام سے، عین سے اور میم سے شروع ہوتا ہے، ان حروف سے شروع ہونے والوں کا سال ہے. اس میں مریم بھی آتی ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی آتے ہیں، لیکن اس میں بلاول کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آتا. کہ مریم کے لیے نو ڈاؤٹ 2025 کا سال ایز اے سی ایم یا اپنی پارٹی کے حوالے سے بہتر رہے گا، بلکہ جون کے بعد اس میں مزید تھوڑی سی بہتری متوقع طور پہ آتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن بلاول کے حوالے سے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہو اور آپ اس کو نہ کھائیں اسی لیے کہ ابھی بھوک نہیں ہے. تو اگر تو بلاول نے لالچ کیا اور 2025 کے اندر یہ کسی بھی ایسی سیٹ پہ آ گئے تو پھر زندگی بھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. کیونکہ بلاول کا جو پولیٹیکل کیریئر ایز اے پرائم منسٹر یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھنا، یہ بہت دفعہ میں چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 2027 اور 28 کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے بہتری کے امکانات جو ہے وہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ 2025 میں اکتوبر یا اس کے بعد بلاول کا ایک دم سے اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ وہ شادی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. اور مریم کے لیے جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ سال بہتر رہے گا، بزی رہیں گی. اور بلاول جو ہے اس سال میں جتنا زیادہ اپنے معاملات کو بیک اینڈ پہ رہ کے دیکھیں ان کے لیے اتنا اچھا ہے. اور نواز شریف صاحب کو بھی بتائیے گا. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بہت نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی اگر میں بات کروں، چونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جب اوتھ اٹھایا تھا تو وہ ٹائم اتنا اچھا نہیں ہے. ان کی پاپولیرٹی 2025 میں مجھے نظر نہیں آ رہی اس طرح سے جو ابھی گزشتہ چند دنوں میں رہی ہوگی. اور نواز شریف صاحب کی بات میں کروں تو وہ اب جس سٹیج پہ چلے گئے ہیں اسی سٹیج پہ رہ کے وہ اپنے معاملات کو نبھانے کی کوشش کریں گے. فرنٹ پہ آتے ہوئے دکھائی بالکل بھی نہیں دیں.
Right. Thank you so much Samia Khan साहिबा and gentlemen for being on the program. आप लोगों की predictions हमारे लिए अहम हैं. आप लोगों ने वक्त निकाला, अपने इल्म से हमें आगाह किया. अगेन जैसे कि हम प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि हम ये एक करते हैं एज आप समझ लें कि एक गेस वर्क होता है, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मुख्तलिफ एंगल से तो हम देखते हैं, पॉलिटिकल एंगल से रोज़ देखते हैं मामलात को, लेकिन एक नए एंगल से देखते हैं कि नया साल कैसे गुजरेगा. हैविंग सेड दैट, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.